अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारी कहानी के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फखरी मेरे को कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिसे वो सुनकर हैरान रह जाती है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सब डिनर कर रहे होते हैं और फीको को भी समझ नहीं आता कि गोश्त कैसे काटे, और इस मुँह से ही कहता है तो बासित का बाप उसे देखता है। बासित की अम्मी जब उसे देखती है इस मुँह को तो कहती है कि फिजा, मुझे लगता है इसको मदद चाहिए। तो फिजा की तरफ देखती है और कहती है कि इसमें बेटा जाइए, लाओ मैं तुम्हारे लिए काट देती हूँ। तो बासित कहता है कि उसे जैसा खाना है उसे खाने दो। तो फिजा कहती है कि नहीं, मैं काटूंगी तो उसे आसानी होगी खाने में। फिर आप देखेंगे कि बासित की अम्मी ऐसा कहती है कि चाची, अगर आपको मटन अच्छा नहीं लगा तो मैं आपके लिए कुछ और मंगवा देती हूँ। तो दादी कहती है कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मैंने ऐसा खाना जिंदगी में पहली बार खाया है, सच कह रही हूँ। और कहती है कि आपने जो ये बेर बनाया है इसका तो कोई जवाब ही नहीं। बस केमी कहती है ये बेर नहीं, ये गोभी है, छोटी बन काट बनाई है। तो दादी कहती है अच्छा ये गोभी है, मुझे तो पता नहीं कि गोभी इस तरह भी बनाती है। और सब हंसते हैं। फिर आप देखेंगे कि फीको मीट काट रहा होता है, जो काटना उसके लिए बहुत मुश्किल था, तो उसके कपड़ों पर गिर गया। फिर वो सबकी तरफ देखता है कि कोई तो देख नहीं रहा और चुपके से वो गोश्त का टुकड़ा वापस प्लेट में डाल देता है। अब कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशरूम जाता है। तो फिजा से कहता है कि क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ दीदी? तो फिजा कहती है कि हाँ जाओ ना। बासित की अम्मी कहती है कि क्या तुम इसे बाथरूम दिखा सकती हो? फीको बाथरूम चला जाता है और दादी कहती है कि आप देख रहे हैं कि फिजा ने बच्चों को कितनी अच्छी तरह से पाला है। टॉयलेट जाने के लिए भी वो अपनी बहन से पूछते हैं। बासित की अम्मी कहती है कि सही कहा आपने। फीको वॉशरूम आ जाता है और इधर उधर देखता है और फिर टॉवल की तरफ देखता है और कहता है कि इसी से पोंछ लेता हूँ। टॉवल उठाकर पानी से गीला कर देता है और अपने कपड़े को साफ कर देता है। और जैसे ही टॉवल पर हैंड वॉश लगाता है तो वो गिरकर टूट जाता है। हैंड वॉश को छुपाने के लिए वो टॉवल में उसे लपेट देता है और डस्टबिन में डालता है, लेकिन किरण आ जाती है। तो फीको कहता है कि कौन है? किरण कहती है कि फीको तुमने कितनी देर कर दी, जल्दी करो। और जैसे ही किरण अंदर आ जाती है तो फीको ने कहता है कि किरण मुझे मदद चाहिए। तो किरण कहती है कि क्या किया है तुमने? तो फीको कहता है कि ये मुझसे गिर गया और टूट गया है, ये अपने आप ही टूट गया, अब मैं क्या करूं? किरण उसे कहती है कि वहाँ डस्टबिन में डालो, और क्या करोगे तुम? तो किरण उन्हें कहती है कि मुझे आपा को बताना पड़ेगा। तो फीको कहते हैं कि किरण मत बताओ प्लीज। किरण कहती है कि ठीक है, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। और जल्दी से उसे डस्टबिन में डाल देता है और कहता है कि सब्र करो, मैं इसे वापस अपनी जगह पर रख देता हूँ। और फीको जैसे ही बाहर आ जाता है तो किरण से कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि इसे डस्टबिन में डालूं। तो किरण उसे कहती है कि उसे पता चला कि ये तुमसे टूटा है, अगर उसे ये बोतल नहीं मिलेगी। वैसे ये तुमसे टूटा कैसे? फीको कहता है कि साबुन निकालते वक्त मैंने उसे इस तरह दबाया और जैसे ही ये कहता है तो उसका हाथ एक वहां से लग जाता है और वो गिरकर टूट जाता है। तो फीको बहुत हैरानी से देखता है उसे। फिजा और सब फीको की तरफ देखते हैं और फीको जैसे ही फिजा की तरफ देखता है तो वो किरण से कहता है कि मुझे भी आयशा के साथ जाना चाहिए। और फिजा बहुत गुस्से से किरण और फीको के पास आ जाते हैं। तो बासित कहता है कि अरे बच्चों, इसमें उदास होने की क्या बात है, वो तो बस एक मामूली सा आवाज ही तो था। तो आयला कहती है कि वो मैं उसे अफ्रीका से लाई थी, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। तो दादी कहती है कि आयला जी, आपके घर में हर तरफ वासी पड़े होते हैं, आखिर बच्चे केले तो कैसे केले? तो आयला कहती है कि सही कहा। फीको किरण से कहता है कि मैंने कहा था ना इसे चिपकाना चाहिए। तो किरण कहती है कि हाँ, मैं तो जैसे फजल सॉल्व करने आई थी ना। फिजा बच्चों को आंखें दिखाती है तो बस इन्होंने कहता है कि अब तुम बच्चों को डराना बंद करोगी। रहमत फीको को इशारा करता है कि उनसे माफी मांगो। तो फीको आयला से कहता है कि मुझसे गलती हो गई आंटी। तो फिर आयला कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो होता ही रहता है। तो किरण कहती है कि हम वाकई में बहुत शर्मिंदा है। तो आयला कहती है कि जो हुआ
وہ غلطی سے ہوا۔ اور جیسے فضا کافی پیتی ہے تو باسط کے ابو اسے دیکھتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ ویسے فضا کیا چل رہا ہے آج کل، نوکری کر رہی ہو کیا؟ فضا کہتی ہے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں میں آج کل لانڈری میں کام کرتی ہوں، وہاں کا مالک کسی ایسے کو ڈھونڈ رہے ہیں جسے وہ اپنا بزنس بیچ سکے۔ باسط کے والد کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو باسط کہتا ہے کہ پھر پوچھا کیوں بابا، آپ تو سب کچھ پہلے سے ہی جانتے ہیں نا؟ نہیں بیٹا، میں تو ویسے ہی بات کر رہا تھا۔ تو چلیے ہم اجازت چاہتے ہیں، آپ کی مہمان نوازی کے لیے شکریہ، تھوڑی دیر کے لیے رک جائے نا؟ نہیں بچوں کے سونا کا وقت ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو آئلہ کہتی ہے کہ میں آپ سے دوبارہ ضرور ملوں گی۔ ضرور ملیں گے، اب تو ہم ایک فیملی ہے نا؟ تو آئلہ کہتی ہے کہ اس طرف اور دوبارہ ضرور آئے گا۔ جب وہ جانے لگتے ہیں تو تلے جلدی سے آتی ہے اور سب کپس اٹھاتی ہے، اور فضا کا کپ وہ الگ سے اٹھا دیتی ہے، اور جلدی سے وہ کچن میں آ جاتی ہے اور اس پیالی کو ایک الگ سے بیگ میں ڈال دیتی ہے۔ پھر فضا کہتی ہے کہ انکل مجھے آپ سے شکریہ کہنا تھا، آپ ہمارے کیس میں ہمارے لیے اتنے مدد کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں فضا، اٹس آل رائٹ۔ باسط کہتا ہے کہ شکریہ کہنا بہت اچھا تھا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، جب دل چاہے یہاں آ جانا، پھر ملیں گے فضا۔ باسط کے والد کہتے ہیں باسط سے ملتے رہا کرو۔ باسط کہتا ہے کہ چلو، پھر دادی کہتی ہے کہ جلدی چلو، پھر ٹھنڈی ہوا چڑھنے لگے گی، پھر مجھے ٹھنڈ لگے گی۔ آئلہ کہتی ہے کہ سنبھل کر جانا۔ سب گاڑی کی طرف آ جاتے ہیں۔ فیکو فضا کو دیکھتا ہے، فضا انہیں کہتی ہے کہ مجھے اسے مت دیکھو، گھر جا کر بات کروں گی تم سے۔ باسط کہتا ہے کہ کیا ہوا، تم اسے ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ پھر فیکو سے کہتا ہے کہ فیکو اس سے ڈرنا مت، اوکے؟ میں اسے ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ کسی کے گھر جا کر مجھے شرمندہ مت کرنا، لیکن دیکھو اس نے کیا کیا ہے۔ چلو فیکو گاڑی میں جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تم اسے ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ تمہیں یاد ہے میرے بابا نے تمہیں گھر سے نکالا تو تم اس بات کے لیے پریشان ہو رہی ہو؟ فضا مسکراتی ہو کہتی ہے کہ جانتی ہوں میں تمہیں بہت چاہتی ہوں۔ تو باسط کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں بھی تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ دادی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو دیر ہو جائے گی۔ تو باسط کہتے ہیں ہاں ہم آ رہے ہیں، اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تولی کچن سے باہر آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ پیالی ہوتی ہے جس میں فضا نے کافی پی تھی، اور کہتی ہے کہ سروت سر یہ لیجئے، آپ نے فضا کا کپ مانگا تھا نا، یہ ہے۔ ہاں بہت خوب، اس کے لیے شکریہ، تمہیں اس کا بہت بڑا بونس ملے گا۔ تولی کہتی ہے کہ اس سب کے لیے شکریہ سر، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے آدمی کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری کمپنیز بند کر دی نا، اور کہتا ہے کہ بس اسی پر کام کر رہا ہوں میں، بس ایک ہی رہ گئی ہے، آج ہی یہ کام کرو اور جلدی سے اس پر کام ختم کر لو۔ اور ہاں مجھے فضا کے نام پر ایک پتہ چاہیے، اور مجھے پولیس کا نمبر چاہیے، جمیل جو فضا کا شوہر ہے۔ ٹھیک ہے سروت سر، اور خود سے کہتا ہے کہ معافی، اب دیکھتا ہوں اس بار کون معافی مانگتا ہے۔ آئلہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ سروت آپ یہاں باہر اکیلے کیا کر رہے ہو؟ تو سروت بتاتا ہے کہ میں ہوا کھانے کے لیے یہاں آیا ہوں، تم تو جانتی ہو نا۔ پھر کہتا ہے کہ اچھا میں چلتا ہوں، آج رات کے لیے بہت شکریہ۔ آئلہ کہتی ہے مجھے ایک بات بتاؤ، تم فضا جاتے وقت کسی کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور باسط نے بھی آج مجھ سے صبح کسی وکیل کے بارے میں بات کی۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے لیکن پولیس کو فضا کے گھر سے ایک پیکٹ ملا ہے اور انہیں فضا پر شک ہے، تو اس لیے باسط نے مجھے وکیل کے کہا تھا، لیکن فضا تو بے قصور ہے نا، یہ تو کل پتہ چلے گا، کل کیس کی سنوائی ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، اور اہلیہ کہتی ہے اچھا اپنا خیال رکھنا۔ پھر صبح ہو جاتی ہے۔ جمیل کہتا ہے کہ احمد سے کہ آج میں بہت خوش ہوں، میں نے فضا کو طلاق دے کر بہت خوش ہوں آج۔ تو احمد بتاتا ہے ہاں میں نے تو کہا تھا نا، آج اس کی کیس کی سنوائی ہے اور برے کا کام برا ہی ہوتا ہے۔ پھر جمیل کو کال آتا ہے اور جمیل کہتا ہے ہیلو کون؟ تو سر کا آدمی کہتا ہے کہ دیکھو جمیل، یہ ضروری نہیں کہ میں کون ہوں، میری بات غور سے سنو، اور کہاں سے بول رہا ہوں، مجھے فضا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو جمیل کہتا ہے کہ جی بولیے۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فضا اور بچے سب کورٹ کے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فضا کہتی ہے کہ کیا اب ہم چلیں؟ باسط کہتا ہے جلدی کی کیا بات ہے، اب رحمت کو جانے دو۔ فضا کہتی ہے کہ رحمت نے تو کہا تھا کہ وہ وہیں سے آ جائے گا۔ ہاں ٹھیک کہا، میں بھول گیا تھا۔ پھر بیل ہو جاتی ہے اور فضا دروازے کی طرف چلی جاتی ہے۔ فضا جب دروازہ کھولتی ہے تو وکیل
وکیل ہوتی ہے تو فضا انہیں کہتی ہے کہ آئیے اندر. وکیل اندر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اب سب سے ملنا تھا. تو باسط انہیں کہتا ہے کہ اندر آ جائیے. وہ کہتی ہے کہ 1 سیکنڈ اور اپنے جوتے اتار کر اندر آ جاتی ہے. پھر وکیل فضا سے کہتی ہے کہ تم کیسی ہو فضا؟ فضا کہتی ہے میں بہت ڈر رہی ہوں. وکیل کہتی ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسٹر اینکر بہت اچھے وکیل ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ کیس آج ہی ختم ہو جائے گا. تو فضا کہتی ہے کہ آپ کو یہی لگتا ہے؟ آپ کو بس زیادہ سے زیادہ فائن دینا ہوگا. تو فضا کہتی ہے کتنا فائن ہوگا؟ باسط کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، میرے بابا دیکھ لیں گے. یلو کہتی ہے ہاں آخر وہ تمہارے سسر ہیں، میں نے تو سوچ لیا ہے یہ کیس ختم ہو جائے، جمیل سے طلاق لے لو اور شادی کرو، بچے پیدا کرو اور اپنا زندگی گزارو. تو سب ہنستے ہیں. تو یلو کہتی ہے کیا ہوا، اس کے بھی تو ایک دن بچے ہوں گے. تو دادی کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، گھر میں پہلے ہی اتنے بچے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. تو یہ سب سن کر ہنستے ہیں. تورن کہتا ہے کہ چلو اب دیکھے چلتے ہیں اور یہ کام ختم کرتے ہیں. سب لوگ کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں اور فضا دادی کے پاس آ جاتی ہے. تو دادی کہتی ہے کہ میں یہی اچھی خبر کا انتظار کروں گی اور میرے پیر درد کرے ورنہ میں بھی آ جاتی. اور پھر فضا اس منہ کو لے کر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے. پھر آپ دیکھیں گے کہ پولیس والے فضا کے ڈھونڈ رہے جاتے ہیں. جمیل اندر جھانک کر دیکھتا ہے کہ کوئی تو نہیں ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس تالے کو جلدی سے توڑو. اور پھر وہ لوگ تالا توڑ کر اندر آ جاتے ہیں. جمیل سب کو کہتے ہیں کہ ایک ایک کونے کو جلدی سے دیکھو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. پھر سب لوگ ایک ایک جگہ کو دیکھتے. جمیل بھی ایک ایک دیوار کو مارتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا کہیں یہی پر کچھ چھپایا نہیں ہے. پھر احمد کو ایک پیکٹ مل جاتی ہے، ویسے ہی پیکٹ ہے جو فضا کے گھر سے ملا تھا انہیں. احمد جمیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ویسے ہی پیکٹ ہے جیسا فضا کے گھر سے ملا تھا. جمیل کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، ایسے ہی پیکٹ فضا کے گھر سے بھی ملا تھا. اور سب کو رکوا دیتا ہے، کہتا ہے کہ سب رک جاؤ. پھر کہتا ہے کہ وہی ثبوت والا پیکٹ لے آؤ اور احمد سے کہتا ہے کہ ہمیں جلدی ہی اس کی فنگر پرنٹ لینا ہے. پھر جمیل سب کو کہتا ہے کہ کچھ ملا ہو، ہمیں صرف 2 ہی پیکٹ ملے، ہو سکتا ہے یہاں پر اور بھی کچھ ہو، ہمیں جلدی سے سب کچھ ڈھونڈنا ہے. پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سائمہ اور ماریا یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں تو رحمت بھی آ جاتا ہے. تو رحمت آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سائمہ آنٹی میں سچ میں آپ لوگ کو بہت مس کرنے والا ہوں. پھر سائمہ آنٹی انہیں کہتی ہے کہ رحمت ہم یہاں سے جا رہے ہیں. سائمہ آنٹی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ رحمت بیٹا ہم یہاں سے جا رہے ہیں. پھر کہتی ہے کہ تم دونوں بات کر لو، اندر بہت سے سامان ہے. رحمت ماریا کی طرف دیکھتا ہے. ماریا انہیں کہتا ہے کہ کاش تم بھی ہمارے ساتھ آ جاتے. تو رحمت انہیں بتاتا ہے کہ تم لوگ بہت جلدی جا رہے ہو اور کہتا ہے کہ میں وہاں پر ضرور آؤں گا، ایک بار ابھی کا کیس حل ہو جائے پھر میں ضرور آؤں گا. پھر رحمت انہیں وہ ٹیٹو دکھاتا ہے جو ماریا کے نام پر اس نے لکھا ہے. ماریا انہیں دیکھ کر ہنستی اور کہتی ہے کہ مجھے لڑکی مت بولو. پھر رحمت ماریا کو وہی گفٹ دیتا ہے جو اس نے ماریا کے لیے بنایا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ تمہاری اس لیے بنایا ہے کہ وہاں پر سمندر نہیں ہوگا یا تم سمندر کو بہت مس کرو گی. تو ماریا کہتی ہے کہ میں سمندر سے زیادہ تمہیں مس کروں گی. کہتی ہے کہ رحمت. پھر رحمت کہتا ہے کہ میں بھی، اور دونوں گلے لگ جاتے ہیں. پھر فخری آ جاتے ہیں اور سب چیزوں کو حیرانی سے دیکھتا ہے اور رحمت سے کہتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو رحمت کہتا ہے کہ بابا آپ کہاں غائب ہو گئے تھے. تو فخری کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ماریا کہتی ہے کہ میں اور امی انکارا شفٹ ہو رہے ہیں. فخری کہتے ہیں کہ سائمہ بھی جا رہی ہے. سائمہ باہر نکلتی ہے اور فخری کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے فخری جی آپ. تو فخری کہتا ہے کہ سائمہ جی. سائمہ کہتی ہے کہ فخری آپ واپس آ گئی. فخری کہتا ہے کہ نہیں میں تو اپنا سامان لینے آیا تھا. سائمہ کہتی ہے کہ سامان وہ تو میں نے پیک کر لیا ہے، میں وہاں جا کر آپ کو بھجوا دوں گی. تو فخری سائمہ کے پاس آ جاتے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں جانتا ہوں، پر میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو. ہم ایک دوسرے کے نہیں ہو پائے لیکن میرے لیے دعا ضرور کرنا. تو سائمہ کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے پوری زندگی دعا کروں گی. ہم دونوں کے بیچ ایسا رشتہ ہے جو کبھی نہیں توڑ سکتا. آپ بھی دعا کر دیجئے.
اور فخری سائمہ کو کہتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کرنا۔ پھر یہ دونوں آدمی سائمہ کو کہتے ہیں کہ ہم دونوں آفس جا رہے ہیں، آپ سیدھا وہی پہنچے۔ سائمہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اور پھر رحمت سے ملتی ہے، کہتی ہے کہ رحمت کہتا ہے کہ ہر چیز کے لیے شکریہ۔ سائمہ کہتی ہے کہ یہ تو مجھے کہنا چاہیے، تم سب گھر والوں کو خدا حافظ کہنا اور فضا سے کہنا کہ میں حکمت کے لیے کھانا لے جا رہی ہوں یہاں سے۔ فخری ماریہ سے کہتا ہے کہ سائمہ کا خیال رکھنا اور اپنا بھی خیال رکھنا۔ پھر ماریہ کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں۔ پھر سائمہ ماریہ کو آواز دیتی ہے کہ ماریہ، اور رحمت سے بھی مل کر چلی جاتی ہے۔ سائمہ بہت اداس ہوتی ہے اور روتی ہے۔ پھر رحمت فخری سے کہتا ہے کہ بابا آپ کورٹ جا رہے ہیں؟ تو فخری کہتا ہے کہ نہیں، میں تو یہاں اپنے کپڑے لینے آیا تھا، اور کہتا ہے کہ سائمہ جب وہاں پہنچ جائے گی تو وہ مجھے پوسٹ کر دے گی۔ پھر کہتا ہے رحمت سے کہ ہاں میں نے تو دوسری شادی کر لی، جسے رحمت سن کر حیران رہ جاتی۔ تو فخری بتاتے ہیں کیا مطلب، شادی کا مطلب نہیں جانتے؟ جاؤ اپنے بہن بھائیوں کو یہ خوشخبری دے دینا۔ یہ کہہ کر فخری وہاں سے چلے جاتے اور رحمت حیران ہو جاتا ہے۔ پھر فضا اور سب وکیل کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وکیل آ جاتے ہیں اور فضا انہیں کہتی ہے کہ ہم تھوڑا پریشان ہو رہے تھے۔ وکیل بتاتا ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج ہی بس یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ یہ لوگ ترنت کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، اور باسط کہتا ہے کہ اور پھر ہم گھر چلے جائیں گے، اور فضا بہت پریشان ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آئلہ تولے کو ڈھونڈتی ہے اور کہتی ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو یہ غائب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے، وہ سروت کے ڈرائیور کے پاس چلی جاتی ہے، وہ انہیں پیسے دیتے اور کہتے ہیں کہ سروت صاحب نے یہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ اس پیکٹ کے اندر دیکھتی ہے تو اس میں بہت سارے پیسے ہوتے ہیں۔ آئلہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، اور جسے یہ تلے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئلہ میم آپ، تو آئلہ کہتی ہے کہ کیا لیا ہے تم نے سروت کے ڈرائیور سے؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے کچھ نہیں لیا۔ آئلہ کہتی ہے کہ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے، دکھاؤ مجھے، دکھاؤ۔ آئلہ جب اس کے اندر دیکھتی ہے تو اس میں بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، اور پوچھنے لگتی ہے کہ اتنے سارے پیسے تم نے کیوں لیے ہیں اس سے، اور کہتی ہے کہ آخر یہاں پر چل کیا رہا ہے، بتاؤ مجھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آئلہ میم آپ جیسا سمجھ رہی ویسا کچھ نہیں ہے، یہ تو سروت صاحب نے مجھے تھوڑا سا بونس دیا ہے۔ آئلہ کہتی ہے کہ دل کو تلے، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو تمہاری نوکری چلی جاتی ہے۔ تو تلے کہتی ہے کہ آئلہ میم مجھے نوکری سے مت نکالے، مجھے تو بس سروت صاحب نے جو کہا تھا میں نے بس وہی کیا۔ تو آئلہ کہتی ہے آخر تم نے کیا کیا، سروت صاحب تم سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ آئلہ میم اسے بس فضا کا مگ چاہیے تھا، میں نے اسے وہی دے دیا۔ آئلہ کہتی ہے کہ کیا اسے فضا کے کافی کا مگ کیوں چاہیے تھا، کیا کیا ہے اس نے؟ انہیں بس اس کی فنگر پرنٹس چاہیے تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم، فضا کی فنگر پرنٹ سے وہ کیا کرے گا؟ آئلہ میم آپ بس یقین کریں، مجھ سے بس اس نے یہی کہا تھا اور اس نے مجھے اس کے بدلے یہ پیسے دیے اور کچھ بھی نہیں۔ آئلہ میم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر آئلہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور پھر سرور صاحب کو کال آ جاتی ہے۔ سرور کہتے ہیں کہ ہاں بولو آئلہ، دیکھو جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، کیا کرنا تھا تم نے فضا کے فنگر پرنٹس کا؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ اس نوکرانی نے آخر اپنا منہ کھول ہی لیا۔ کیا کر رہے ہو تم، آخر کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی بس ہماری زندگی سے دور چلی جائے، تمہارا بیٹا بھی جان جائے گا کہ اصل میں باس کون ہے۔ آئلہ کو وہ رات والی بات یاد آ جاتی ہے جو سرور صاحب نے کہا تھا کہ فضا کے گھر سے ایک پیکٹ ملا اور انہیں اس پر شک بھی ہے، اور سواش نے مجھے انہیں وکیل کو کہنے کہا تھا، لیکن فضا بے قصور تو ہے نا۔ کل سنوائی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا، پھر باسط سے پتہ چل جائے گا۔ آئلہ کہتی ہے کہ سواش کو کال کرتی ہوں۔ آئلہ باسط کو کال کرتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھاتا، اور جیسے ہی آئلہ جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے جاتی ہے تو وہ سیڑھیوں میں گر جاتی ہے، وہ گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو تلے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئلہ میم۔ تلے آئلہ کو اٹھاتی ہے لیکن ان کے سر سے بہت خون بہہ چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کورٹ میں سب جمع ہوئے ہیں۔ بس رحمت کو کہتا ہے کہ تم کہاں پر رہ گئے تھے، ہم بس اندر جانے والے تھے۔ فضا کہتی ہے کہ آج کے دن بھی تمہیں لیٹ ہونا تھا۔ تو رحمت کہتے ہیں ہاں۔ فضا کہتی ہے کہ کیا ہوا؟ میں جب آ رہا تھا تو رستے میں بابا ملے تھے۔ کرن کہتی ہے کہ بابا واپس آ گئے؟ تو رحمت کہتے ہیں نہیں، گھر تو وہ نہیں آئے، انہوں نے شادی کر لیا۔ سب حیران ہو جاتے ہو۔ کرن کہتی ہے کہ کیا سائمہ آنٹی سے کی؟ تو رحمت بتاتے ہیں نہیں، وہ سائمہ تو نہیں تھی، سائمہ تو یہاں سے جا چکی ہے۔
उन्होंने किसी और से शादी कर ली। फिजा कहती है क्या तुमने उन्हें देखा है? कहती है कि नहीं, मैंने उन्हें तो नहीं देखा। तो सब हैरान हो जाते हैं। फिजा कहते हैं कि अब्बा बाबा भी ना। कोर्ट के अंदर से एक आदमी आ जाता है और कहता है कि फिजा आपका नंबर आ गया है। बस फिजा कहता है कि देखो सोच समझ के जवाब देना, वो लोग जो भी पूछे तो पहले सोचना और फिर जवाब देना। किरण रफ़ी को कहते हैं कि हम भी अंदर आ जाते हैं। तो फिजा ने कहती है कि नहीं, तुम दोनों याले के पास रुक जाओ, बस अभी बाहर आ जाएंगे। बासित भी उन्हें कहते हैं कि बस हम अभी बाहर आ जाएंगे। जज अंदर आ जाता है और सब खड़े हो जाते हैं। फिर वो लोग उन्हें बैठने को कहते हैं। जज कहता है कि फिजा का केस शुरू करते हैं और फिजा का वकील उठ जाता है और वो फिजा का वकील कहता है कि पुलिस को फिजा के घर से सिर्फ एक पैकेट मिले और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। वो उस पैकेट के बारे में कुछ नहीं जानती और वो बिल्कुल बेकसूर है। फिर वो जज दूसरे जज से पूछते हैं कि आपने कुछ कहना है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे फिजा के खिलाफ कुछ और नए सबूत मिले हैं। असल में फिजा ड्रग डीलर है और उसे साबित करने के लिए हमारे पास गवाह भी है। तो बासित कहता है तुम क्यों घबरा रही हो? फिजा से कहता है देखो हम देखते हैं कि क्या होगा। सब जजेस वो सबूत देखते हैं और फिर उसे फिजा के वकील के पास ले आते हैं। जज कहता है कि फिजा जहाँ पर काम करती है वहाँ पर हमारे पुलिस को ड्रग का बहुत बड़ा पैकेट मिला था और उस पर फिंगरप्रिंट्स फिजा की थी। तो बासित कहता है कि आपको गलतफहमी हो गई है, वो दुकान फिजा की नहीं है। जज कहता है कि बैठ जाइए। फिर फिजा से कहता है कि फिजा आप पर ड्रग डीलर का इल्जाम है, आप कुछ कहना चाहती है? तो फिजा कहती है कि सर मैं कुछ नहीं जानती, मैंने ना उन पैकेट्स को छुआ है और ना कभी देखा है। बासित वकील को आवाज देता है और कहता है कि कुछ तो बोलो। तो वकील भी कहते हैं कि आपने जो सबूत दिखाए हैं वो बिल्कुल ठीक है और मेरे क्लाइंट ने जो मुझे बयान दिया है वो इससे बिल्कुल नहीं मिलता और इसी वजह से मैं अभी इसी वक्त ये केस छोड़ना चाहता हूँ। जज उन्हें कहते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो बासित वकील से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो वकील कहता है कि फिजा ने बहुत बड़ा जुर्म किया है और अब मैं उसे नहीं बचा सकता। और वकील वहाँ से चले जाते हैं और जज यहाँ पर फैसला सुनाते हैं। कहते हैं कि नहीं, सबूतों के बिना पर हम फिजा को जेल भेज देंगे और कहते हैं कि मुजरिम को जेल भेज दिया जाए योर ऑनर। फिर सब जजेस एक दूसरे में फैसला करते हैं और फिर कहते हैं कि कोर्ट को लगता है कि ड्रग्स एक बहुत बड़ा जुर्म है। जज कहते हैं कि नए सबूत को देखते हुए हमें फिजा को जेल भेज देना चाहिए। बासित कहता है कि मुझे यकीन है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। पुलिस आकर फिजा को हथकड़ी लगा देते हैं और जब वो बाहर आ जाती है तो बच्चे उसे हथकड़ी लगा देखकर और पुलिस उसे ले जाते हुए देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। किरण रफ़ी को दोनों चिल्लाते हैं, रोते हैं और आपा कहते हैं। फिर एक वकील आ जाती है और उन लोगों को देखती है। तो वकील बासित की तरफ देखती है और कहती है कि शिराज। बासित फिजा को कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, कुछ नहीं होगा। तो फिजा कहती है कि मेरे बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। तो वकील आ जाती है और कहती है कि शिराज। तुरंत ये याले से कहती है कि ये नहीं लॉयर होगी और वो बासित के पास आ जाती है और कहती है कि शिराज। और बासित उन्हें हैरानगी से देखता है। पहले उनके पास आती है और कहती है कि आप नई लॉयर है, क्या आप जल्द से जल्द कुछ कर सकती हैं? पुलिस फिजा को ले जा रहे हैं। तो वो याले की तरफ देखती है और फिर बासित की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुमने उन्हें अपनी बीवी के बारे में नहीं बताया? तो बासित ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिजा भी उन्हें देखती रहती है। तुरान याले भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है। पुलिस वाले फिजा को ले जाते हैं और यहाँ पर सब लोग बासित की तरफ हैरान और देखते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हमारी कहानी की सीजन 2 में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।